बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर पाकिस्तान नेवी डे है और आज हम 8 सितंबर के दिन पाकिस्तान नेवी के एक शिप PNS तैमूर पर पाकिस्तान नेवी डे के बारे में बात करेंगे कि 8 सितंबर को पाकिस्तान नेवी डे क्यों मनाया जाता है और पाकिस्तान के दफ़ा के लिए पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार है, पाकिस्तान नेवी को किन चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस के मुकाबले के लिए पाकिस्तान नेवी की क्या हिकमत अमली है। तो इस पर हम पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान से भी बात करेंगे और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी की जो वर्किंग है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो क्या है। अब हम PNS तैमूर के अंदर चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी का ये जो जंगी जहाज़ है ये किस तरीके से पाकिस्तान के दफ़ा में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसमें कौन से मिज़ाइल नस्ब हैं, किस किस्म की गन्स नस्ब हैं, किस किस्म के रेडार हैं और ये जहाज़ जो है इसको दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ क्यों कहा जाता है। ये PNS तैमूर का क्वार्टर मास्टर है। क्वार्टर मास्टर वो होता है जो जहाज़ को स्टीयर करता है और यहाँ से बैठकर जो जहाज़ है इसको समुंदर में आगे बढ़ाया जाता है और ये एक तरह से जहाज़ जो है उसको उसका आप कॉकपिट भी कह सकते हैं। ये PNS तैमूर पर आपको हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान नेवी का मोटो है और ये PNS तैमूर की मेन गन है। 76 mm मेन गन है, दुनिया की जदीद तरीन गन है और ये टारगेट को न सिर्फ फ़िज़ा में इंगेज करती है बल्कि टारगेट को समुंदर के अंदर भी इंगेज करती है। और ये जो जहाज़ है ये दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ है और इस जहाज़ का ये जो आपको ऊपर एक रेडार सिस्टम नज़र आ रहा है ये दुनिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम है। ये जो आपको कवर नज़र आ रहे हैं इन कवर के नीचे सरफेस टू एयर वर्टिकल मिज़ाइल हैं और PNS तैमूर के पास जो सिस्टम है उसमें ये एक ही वक्त में 32 मिज़ाइल जो हैं वो फायर कर सकता है। तो ये जो मिज़ाइल हैं ये इस दुनिया के जदीद जंगी जहाज़ की सबसे अहम ताकत है। PNS तैमूर पर कुछ गन्स भी नस्ब हैं, बवक्त ज़रूरत इन गन्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस शिप पे मिज़ाइल भी नस्ब किए गए हैं और ये पाकिस्तान नेवी का एक ऐसा जदीद जंगी जहाज़ है जो कि पाकिस्तान की जो समुंदरी हदूद हैं उनका दिफा कर रहा है और दुश्मन की जो साजिशें हैं उनका मुकाबला भी करता है और दुश्मन की नकलो हरकत पे गहरी निगाह भी रखता है। अब हम पाकिस्तान नेवी के कुछ सीनियर अफसरान के साथ और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे कि 8 सितंबर पाकिस्तान नेवी डे के तौर पे क्यों मनाया जाता है और इस वक्त पाकिस्तान नेवी जो है वो मुल्क के दफ़ा के लिए किन किन चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है और पाकिस्तान नेवी की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो भारत के मुकाबले में क्या है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर राव अहमद इमरान साहब, असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं और उनके साथ हैं जनाब रियर एडमिरल फवाद अमीन बेग साहब और उनके साथ हैं कैप्टन रिटायर्ड अहमद ज़हीर साहब। और अहमद ज़हीर साहब क्योंकि आपका ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन के साथ भी है, हिस्ट्री के साथ भी है, आप एक पुराने अफसर हैं पाकिस्तान नेवी के। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि 8 सितंबर को नेवल डे के तौर पे क्यों मनाया जाता है। जी, इस दिन 1965 में पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज़बरदस्त मार्का किया था और अपने से 3 गुना बड़ी नेवी को उन्होंने चैलेंज किया था और हमने जाके उनकी साहिली हदूद के समुद्री हदूद के अंदर साहिल के करीब 6 मील पे जाके उनके कोस्टल टाउन द्वारका पे बम्बार्डमेंट की थी जो कराची शहर के ऊपर हवाई जहाज़ डायरेक्ट कर रहा था और एयरफोर्स ने हमें कहा कि जी इस रेडार को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और ये 8 सितंबर का दिन था। ये रात है, 7 और 8 के दरमियान रात को 12 बजे ये हुआ है और हमने ये माशाल्लाह से 6 जहाज़ हमारे गए। क्रूज़र एक था, 2 बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर और 3 दूसरे डिस्ट्रॉयर और 1 फ्रिगेट और इन्होंने और हमारी सबमरीन PNS गाजी जो बम्बे के बाहर बैठी हुई थी। अच्छा, फवाद अमीन बेग साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त हमारी जो नेवी है
اس کو اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ تو ان کی افرادی قوت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، لیکن یہ جو مئی کے مہینے میں 3-4 دن کی جنگ تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا ایئر کرافٹ کیریئر تھا، وہ پہلے قریب آیا پھر اس کو بھگا دیا. تو ان کی افرادی قوت زیادہ ہے، ہماری کیپیبلٹی ان سے زیادہ ہے، ہم نے وہ اس کو کیسے بھگا دیا یہاں سے؟ جی حامد، تھینک یو ویری مچ. دیکھیے، جب ہم کسی بھی جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں صرف دشمن کی جو تعداد ہے وہ میٹر نہیں کرتی. تعداد کے ساتھ حکمت عملی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے اور قوم کی سپورٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر ہم بالترتیب دیکھیں تو سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ کھڑی تھی یکجہتی کے ساتھ. پاکستان بحریہ کو مکمل طور پر سپورٹ تھی، نہ صرف اپنی عوام سے بلکہ دیگر افواج سے بھی. ہمارے لیڈرز کو خراج تحسین میں پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اوور دا ایئرز ہماری نیوی کو اس طرح ڈیولپ کیا ہے اور اس میں وہ صلاحیت دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ اپنے سے 3-4-5 گنا بحری دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. اس کا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جنگ کی جو حکمت عملی ہے وہ اس طرح ترتیب دی جائے کہ کم فورسز کے ساتھ آپ زیادہ ایفیکٹ لیں. تو پاکستان نیوی کی جو اس وقت فلیٹ ہے اس کو بہت بیلنس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے پچھلے 10-20 سالوں میں، اور اس میں ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو کہ ہوا میں طیاروں کی صورت میں، میزائلز کی صورت میں، سطح سمندر پہ بحری بیڑے کی، جس طرح آج ہم اس جہاز پہ کھڑے ہیں اس کی فائر پار آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سمندر کی تہہ میں جو ہماری سب مرینز ہیں اس میں ایک ایسی حکمت عملی سے ایک ایسی فورس تیار کی گئی ہے جو ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح سمندر میں کھڑی ہے. اور میں آپ کو اگر تفصیل سے بتاؤں تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر قریب آیا ہی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک خبر چلائی کہ ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان کی طرف بڑا ہے ایک سائیکلوجیکل وارفیئر کے لیے، اور آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آج کل وار زیادہ سائیکلوجیکل ڈومین میں کھیلی جاتی ہے. یہ ایئر کرافٹ کیریئر جہاں اپنی پیس ٹائم لوکیشن پر ہوتا ہے یہ اس سے بھی پیچھے چلا گیا اس خطرے کے پیش نظر جو ہماری فلیٹ اس کو پوز کر رہی تھی. اگر یہ ایئر کرافٹ کیریئر بیٹل زون میں آ جاتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا اور انڈین نیوی حساب دے رہی ہوتی کہ ایئر کرافٹ کیریئر کس کے مقابلے پہ آئے اور کیسے آئے. اچھا کموڈور راؤ احمد عمران صاحب، یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں جو انڈیا کا ڈیفنس منسٹر ہے راج ناتھ سنگھ، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس میں اس نے یہ امپریشن دیا کہ جو اگلی جنگ ہوگی پاکستان اور انڈیا کی اس میں جو انڈیا کی نیوی ہے اس کا کردار بڑا اہم ہوگا. تو اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر پاکستان نیوی جو ہے وہ انڈین نیوی کو کیسے ناکوں چنے چبوائے گی؟ دیکھیے حامد صاحب، جیسے ایڈمرل فواد نے ابھی کہا، دی اونلی وے یو کین بیٹ اے سپیریئر اینیمی از تھرو اے سپیریئر اسٹریٹجی. اس کی ایک مثال آپ نے ابھی بیان المرصوص میں دیکھ لی. ہماری جنگی حکمت عملی، ہماری استعداد کہ ہم فوراً زمانہ امن کے پوسچر سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہماری جغرافیائی محل وقوع ہمیں جو فائدہ دیتا ہے، تھیٹر جیومیٹری جس کو یا جغرافی آپ کہتے ہیں، وہ بدل نہیں سکتی ہے. تو جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے راج ناتھ صاحب کی، انہوں نے یہ اس ایئر کرافٹ کیریئر پہ ہی کھڑے ہو کے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی وکرانت پہ، جی ہاں، جس کا ذکر ابھی ایڈمرل فواد امین بیگ نے کیا. میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں. ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کو فوراً امریکی طیارہ بردار جہازوں کے برابر سمجھ لیا جاتا ہے. اس کی ٹنیج تقریباً 45,000 ٹن ہے. جو امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ 1,00,000 ٹن سے زیادہ ہیں، ان پہ 90 سے زیادہ جدید ترین جہاز ہیں. اس ایئر کرافٹ کیریئر کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ یہ ذرا قریب آئے تو پھر ہم ان کو بتائیں کہ اس جنگ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اگلی جنگ میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ اگلی جنگ میں بھارتیہ ناؤ سینا یا انڈین نیوی کو وہ استعمال کریں گے، تو میں اس پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا کیا بدل گیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ دوبارہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا. اگر اس جنگ میں بھی if they could have they would have but they did not، کر سکتے ہوتے تو کچھ کر دیتے، they could have but they did not because they understood the کیٹاسٹرافک ریمیفیکیشنز. اس کا جو انجام ہوگا ان کے ایسی کسی ایکشن کا، وہ ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اور میں راحت اندوروی صاحب کے الفاظ میں اگر کہہ دوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو دس از وٹ آئی ہیو ٹو. اچھا یہ بتائیں کہ
मैं तो सवाल करूंगा ना आपको ऐसा कि जो एक आम पाकिस्तानी के ज़हन में भी है, उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास एक भी नहीं है, जी। क्यों? अच्छा, मैं आप के सवाल को थोड़ा सा क्योंकि आपने सवाल एक अमूमी नुक्ता नज़र से किया, उनकी कोस्ट लाइन भी 7,000 किलोमीटर की है, 1382 जजीरे हैं उनके पास, तो ज़ाहिर है उनकी जो मैरीटाइम आउटलुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्ट्रेटिजिक वेपन है, आपने उसको उसके लिए इस्तेमाल करना है जिस तरह की आपकी दिफाई ज़रूरियात हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फोर्स अपनी दिफाई ज़रूरियात के हिसाब से अपनी इस्तेदाद को इस्तेमाल करती है या नए वेपन एक्वायर करती है, तो वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने के लिए उनको एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने इंडक्ट किया और उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसका इस तरह से तकाबली जायज़ा लेना कि उनके पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। और जब आप मिलिट्री प्लानिंग में चले जाते हैं तो दुश्मन के पास जो सलाहियत होती है, आप उस सलाहियत को ज़ायल करने की सलाहियत हासिल करते हैं, जो हमारे पास बहुत अगर मैं आपको ये कहूँ कि उस मिक़दार में मौजूद है कि अगर वो अपनी उस कैरियर की कैपेबिलिटी को हमारे ख़िलाफ़ लाने की गलती करेंगे, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गलती करेंगे, तो हमारे पास वो सलाहियत है कि हम अपने समंदरी सरहदों से बहुत दूर उसको टारगेट कर और सकते हैं। उनमें गलती करने की सलाहियत बदरजाए अतम मौजूद है, और आप में जवाब देने की सलाहियत बदरजाए अतम मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल सलाहियत क्या, उनमें ये मैं कहूँगा रुझान बदरजा अतम मौजूद है, और हम में भी ये सलाहियत ना सिर्फ आज मौजूद है बल्कि हम इस सलाहियत को बतदरीज बढ़ाते जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर उनको जो है वो उनकी उस सलाहियत को ज़ायल कर सकें। और उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी यही है कि उसको असर पजीर ही ना होने दिया जाए जो सलाहियत वो लेना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जिस जहाज़ पे हम खड़े हैं, जी जी इस जहाज़ के बारे में मैंने पढ़ा है, जी मुझे बताया किसी ने नहीं, मैंने पढ़ा है, जी। ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ है। तो ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ क्यों है? इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ है? जी, मेरा ख़्याल है आपने ये जो बात की है इसमें कोई कलाम नहीं कि ये दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज़ है, और उसकी वजह ये है कि ये एक डिस्ट्रॉयर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हर जहत में अपने आप को ना सिर्फ महफूज रखने की सलाहियत रखता है बल्कि हर डोमेन में या हर जहत में दुश्मन जो भी ख़तरा पोज करता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने की इसमें यानी कि ये दुश्मन की जी, जी। तबाहियाँ फेर मैं देता है। आपको बता देता हूँ, ज़ेरे आब अगर इसको ख़तरा है तो उसके दुश्मन की आप दोस्त के ख़िलाफ़ भी मौसर कार्रवाई करने के लिए इसके पास हथियार है। अगर सतह आब से आपको कोई ख़तरा है उसको बहुत एक्सटेंडेड रेंज पे न्यूट्रलाइज़ करने की कैपेसिटी है। उसके बाद इनके पास जो सरफेस टू एयर, जो दुश्मन के तैयारों से, जैसे राफेल का बहुत जिक्र आपने सुना होगा, दुश्मन के तैयारों के ख़िलाफ़ एक्सटेंडेड रेंज पे उनको न्यूट्रलाइज़ करने की कैपेसिटी इसके पास है। फिर जो इनके बरकी आलात हैं, आजकल की जंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस पे जो बरकी आलात हैं वो प्रोवेरेबली स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि दुनिया के जदीद तरीन जो जंगी जहाज़ों में इसका शुमार होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि पाक बहरिया की जो सलाहियत है, जो हमारी हरबी सलाहियत है, उसमें ये जहाज़ एक सालार है, तो मेरा ख्याल है ये मुबालगा रही नहीं होगी। सर ये बताएं कि इस जहाज़ के साथ भी हमें बहुत सी बोट्स नज़र आ रही हैं, जंगी कश्तियाँ कह सकते हैं, तो ये जो जंगी कश्तियाँ हैं इनका क्या इस्तेमाल होता है? जी अमित भाई, फोर्स प्रोटेक्शन एक बहुत अहम चीज़ है। आजकल की जो जंग है, जिस तरह भी आपने देखा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुई, ये तो चंद दिन पे मुहित है, लेकिन जो जंग 365 दिन साल में लगी रहती है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और उसमें दुश्मन की ये कोशिश होती है कि अगर वो हमें हमारे सामने आके नहीं ललकार सकता। ये जो लिखा हुआ है पाक 87, ये छोटी कश्ती पे, ये इसका क्या काम है? हाँ, ये एक ये पाक 87 जो है बेसिकली ये सेलिंग इस वक्त कर रहे हैं, और ये एक स्पोर्ट्स की एलिमेंट है, जो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लब और वो फोर्स प्रोटेक्शन है। जो बोट आप रबर की देख रहे हैं वो फोर्स प्रोटेक्शन की बोट है। अच्छा। फोर्स प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है, देखिए, जहाँ वो हमें खुले समंदर में नहीं कुछ किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सके, उनकी कोशिश ये होगी कि कोई मौका पा के किसी कोने खुर्दे से, छुपे एलिमेंट से छुप के वार करें, दहशतगर्दी का वार करें। तो ये जो फोर्स प्रोटेक्शन वाले हैं, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी फ़ोर्स की हिफाजत करते हैं 24 घंटे कि किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का हमला डॉकयार्ड में हमारी फैसिलिटीज़ पे ना हो। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। सर ये बताएं कि जो नेवी है
وہ پاکستان کے دفاع میں تو اہم کردار ادا کرتی ہی ہے. اور کیا کیا کام ہے نیوی جو ہے وہ نارمل حالات میں کیا کام کرتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیے نیوی جو ہے جیسے ہماری کوسٹ لائن کی اویئرنیس بڑھی ہے تو جو کوسٹ لائن کی جو پروٹیکشن ہے اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. چاہے آپ گوادر کی بات کریں, چاہے آپ کیٹی بندر کی طرف کی بات کریں, تو یہ پورے کوسٹ لائن کی ایک پروٹیکشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ فلڈ ریلیف کے آپریشنز کے اندر نیوی 1956 سے بلکہ 1956 میں جب بنا تھا پاکستان, تو اس زمانے میں جو منسٹر آف ڈیفنس تھے, جب بارشیں بہت زیادہ ہوئی 56 میں, تو پہلا انہوں نے کام نیوی کو ہی دیا کہ جی یہ پورے سندھ کے اندر فلڈ ریلیف کے آپریشنز کو آپ کوآرڈینیٹ کریں. اور یہ تو ویسے میں نے بھی دیکھا ہے 2022 ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے فلیگ شوئنگ. یہ ہمارے جہاز جو ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں پر اپنے فلیگ شو کرتے ہیں. خیر سگالی فیفا کا ٹورنامنٹ ہوا تھا, دنیا کا سب سے بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا تھا قطر کے اندر, اور اس کے اندر ہمارے جہازوں کو بلایا گیا کہ آپ آ کے اس پروٹیکشن پرووائڈ کریں فیفا کے ٹورنامنٹ پہ. یہ کچھ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو آفیسرز اور ہمارے جوان جو ہیں, وہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھیں مرچنٹ فلیٹ جو ہے اس کو یہ مین کرتے ہیں, اور جو پورٹس کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ کافی سارا کام کرتے ہیں, ان کو جا کے ہیلپ کرتے ہیں مرچنٹ مرین کو. تو یہ کچھ ان کے ایڈیشنل ٹاسک ہیں علاوہ ڈیفنس اور اوفینس کے, جو کہ جس کے لیے ہم, بیکاز ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت مکار دشمن ہے. آپ نے بہت ساری باتیں کی, یہ بھول گئے کہ 1961 سے پہلا مارکا انڈیا کا 1961 میں ہے جب گوا کو اس نے انیکس کر لیا. اس سے پہلے 1947 میں لکشدویپ آئیلینڈز کو اس نے انیکس کر لیا. تو یہ ہماری جو 1965 کی جو کارروائی تھی یہ بہت صحیح تھی, تاکہ اس کو ہم بتا دیں کہ آپ رن آف کچھ کے اوپر نہیں بڑھ سکتے. اچھا, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن یہ سر بتائیں کہ ایک وار سٹیمنا بھی ہے, ایک ٹرمنالوجی ہے. پاکستان اور انڈیا کا جو وار سٹیمنا ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ہے, لیکن حامد میں پچھلے سوال سے اس کو ریلیٹ کروں گا. آپ نے پوچھا کہ پیس ٹائم میں نیوی کا کیا رول ہے. پہلے تو یہ سمجھیے حامد پلیز کہ ہم ہیں کس جگہ پہ. ابھی آپ کو جغرافیہ کے بارے میں راؤ عمران صاحب نے بتایا, ہم ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک واٹر وے کے اوپر لوکیٹڈ ہیں. جو گلف ہے اس سے پوری دنیا کا تیل جاتا ہے, اور جو سمندری راہداری وہاں سے تیل پوری دنیا کو پہنچاتی ہے وہ پاکستان کی کوسٹ کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر یہاں کوئی بھی انسٹیبلٹی ہوتی ہے, کسی بھی قسم کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے پائریسی ہو, یا یہ جو انڈیا کا بزدلانہ حملہ تھا, اس سے اس جو انٹرنیشنل سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں جس پہ تیل کی تمام راہداری ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے, اور پوری دنیا کی اکانومی کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. دنیا کو ایسے ملکوں کی ضرورت ہے کہ جو اس ریجن میں ایک سٹیبل پلیئر کا کردار ادا کریں. الحمدللہ اس واقعے میں بھی اور اس بیان المرصوص مارکہ حق میں بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان کو ایک ذمہ دار ریجنل نیول فورس کے طور پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم ریجنل ممالک کے ساتھ مل کے اور یو ایس کی نیوی کے ساتھ مل کے کاؤنٹر پائریسی ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. یہاں سے لے کے گلف آف ایڈن تک کے تمام علاقے میں پاکستانی جہاز آپریٹ کرتے ہیں. کسی بھی قسم کا خطرہ جو اس سمندری راہداری کو ہے اس میں لیڈنگ رول پاکستان نیوی کا ہے, اور یہ 24/7 ایکٹیویٹی ہے. ہر روز ہم تیار ہیں کہ کسی قسم کا واقعہ نہیں ہونے دیں گے, اور اس چیز کو ریکگنائز کیا. کون ہے تھریٹ, کون ہے اس سمندری راہداری کے لیے تھریٹ کون ہے؟ دیکھیے پائریسی سے آپ واقف ہیں, اور پچھلی ایک دہائی میں پائریسی کے بے شمار واقع ہوئے ہیں جس میں بے انتہا نقصان ہوا ہے. جہازوں کو اغوا کرتے ہیں Exactly. اور پھر تاوان مانگتے ہیں. جی بالکل. اور وہ ان کا تعلق زیادہ تر صومالیہ سے ہوتا ہے. صومالی اوریجن سے نکلتے ہیں لوگ, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ اور بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف صومالیہ تک یہ چیز محدود نہیں ہے, اور ویسٹ کوسٹ آف افریقہ پہ نائجیریا کے سامنے بھی اس قسم کے بے انتہا واقع, ایون ملاکا اسٹریٹ میں, سنگاپور کے آس پاس بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. تو اگر آپ پوری پکچر دیکھتے ہیں تو یہ پائریسی انفیسٹڈ ایریاز میں ہائی رسک ایریا کہلاتا ہے, جہاں خطرہ سب سے زیادہ ہے. اور ٹیررزم کی اگر مثال لیں تو یو ایس ایس کول ایک امریکی جہاز تھا, اس کو ایک بوٹ نے آ کے ٹکرایا اور اس میں گیپنگ ہول نے بہت بڑا نقصان کیا, اور اس طرح کے بہت سارے اور واقعات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ریجن میں سب کو اکٹھا کرتے ہیں, جیسے پاکستان کی امن ایکسرسائز ایم شور حامد آپ نے کور کی ہوئی ہے, اس دفعہ 60 ملک اس ایکسرسائز میں آئے, جہاں آپ سب ریجن کے
नेवीज़ को और लीडरशिप को इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो आपस की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपस की फ्रिक्शंस हैं, ये मिट जाती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने पहली दफ़ा अमरीकी और चीनी बेड़े को पहली दफ़ा इकट्ठा एक्सरसाइज करवाया, अमन 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, और आज वो अमन 60 मुल्कों पर मुश्तमिल है। तो इस तरह के बेशुमार इनिशिएटिव हैं जो पाकिस्तान नेवी पीस टाइम में कर रहा होता है। फिर जो हमारी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है, देखिए ब्लू इकॉनमी, आपने उस पर भी बेहद काम किया हुआ है। ब्लू इकॉनमी एक्चुअली हम एक ख़जाने पे बैठे हुए हैं हामिद। जो हमारा समंदर है ये ना सिर्फ मिनरल रिच है, इसमें कोरल रीफ और सी रिसोर्सेज का एक ख़जाना छुपा बैठा है। बदकिस्मती से हम अभी तक वो सलाहियत नहीं पैदा कर ये सके। कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि हमने समुद्रों में ख़जाने छुपाए हुए हैं। तो इसको एक्सप्लॉइट करने की जितनी एफ़र्ट आज तक हुई है उसमें पाकिस्तान बहरिया का कलीदी किरदार है। यहाँ हमने चाइना की मदद से, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ का इनिशिएटिव था, उन्होंने चाइना की मदद से एक सर्वे करवाया, और उस जियोडेटिक सर्वे से ये सामने आया कि हमारे पास कसीर तादाद में ज़ेर समंदर गैस के ख़जाने पड़े हुए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इन्वेस्टर्स को लाएं, वो पैसा लाएं, वो टेक्नोलॉजी लेके आएँ जिससे इस ख़जाने से फ़ायदा तो उठाया जाए। अगर हम इन्वेस्टर को लाएंगे कि पाकिस्तान के जो समुंदर की जो तय है उसमें गैस के ख़जाने हैं, तो आपको पता है एक दुश्मन है, तो वो उस इन्वेस्टर को भगाने की कोशिश करेगा। उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? जैसे आपने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है वो इसी का खमाजा है। जहाँ पाकिस्तान तरक्की के कदम बढ़ाता है वहाँ दुश्मन 5th जनरेशन के ज़रिए हमारे कदम को रोकता है। तो जब भी कोई इस तरह का आप देखिएगा रिसोर्स की कोई ख़बर आती है तो उसके बाद कोई ना कोई सिक्योरिटी रिलेटेड वाक़या होता है और इन्वेस्टर्स को भगा दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब जो हमारी दिफाई हिकमत अमली है इसमें ये फोर्स प्रोटेक्शन पीछे नहीं आगे है, और ये वो हिकमत अमली है जिसके तहत इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फुटिंग पे SIFC और मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की मदद से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फुटिंग पे लेके जाएंगे। राव साहब, गवादर की जो बंदरगाह है काफ़ी सालों से उस पर बड़ा फोकस है, पूरी दुनिया जो है वो उसके बारे में स्पेकुलेट करती है, पता नहीं इधर क्या हो रहा है। तो जो ज़ाहिरी बात है उसका ताल्लुक सी पैक के साथ भी है, तो ग्वादर की बंदरगाह और उससे जो जुड़ा हुआ कि सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में पाकिस्तान नेवी का क्या किरदार है? जी हामिद, जैसे एडमिरल फवाद ने बात की और आपने भी बताया कि गवादर पोर्ट एक गेम चेंजर है अपने अहम महल वकू की वजह से। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको वो एक गेटवे देता है टू सी, और जो इंटरनेशनल स्लॉग्स हैं उनमें भी इसका एक बड़ा अहम किरदार है उनको मुख्तसर करने में, और जो एनर्जी पाइपलाइंस और एनर्जी हाईवेज़ हैं उनको ज़्यादा रिसोर्स एफिशिएंट बनाने के लिए। गवादर क्योंकि सीवर्ड टर्मिनस है जहाँ पे उसका समंदरी हदूद का अख्ताम हो रहा है उस पोर्ट का, तो वो एक बहुत अहम जुज़ है उस पूरे प्रोजेक्ट का, जैसे आपने पहले उसके ऊपर बात की। पाक बहरिया ने एक टास्क फोर्स 88 बनाई है जो कि गवादर में ही मौजूद है, जिसका कि सबसे अहम रोल है गवादर पोर्ट को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि उसको जो थ्रेट है, जैसे अभी 5th जनरेशन की बात हो रही थी, तो उसके जो ख़तरे का स्पेक्ट्रम है वो मैं लामहदूद तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें बेशुमार चैलेंजेस हैं जो कि गैर रिवायती जंग से लेकर दुश्मन के रिवायती ख़तरे तक हर एक से हमें उसको निपटना है। क्योंकि इन्वेस्टर्स की बात हुई, इन्वेस्टमेंट वहीं पर आएगी जहाँ पे सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी वो असास है जिसके ऊपर कि ये सारी खुशहाली की इमारत ने तामीर होना है। तो वो हमारी पाक बहरिया के ऑपरेशनल प्लान्स में भी, पाक बहरिया की ज़िम्मेदारियों में भी गवादर अगर मैं कहूँ कि सर फहरिस्त है, जिस तरह कराची और पोर्ट कासिम हमारी बाकी बंदरगाहें हैं जिनका एक बहुत कलीदी किरदार है हमारे वॉर स्टेमिना की जो आपने बात की। तो 24 घंटे निगरानी से लेकर किसी भी ख़तरे की सूरत में घंटों नहीं मिनटों में उसका रद्द अमल देना, किसी भी ख़तरे की पेशबंदी, उसकी मुसलसल एक्सरसाइज जैसे आप देखते रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ साहिल एक्सरसाइज है, उसके अलावा बेशुमार मशक़ें हम करते हैं ताकि वो जो रिस्पॉन्स है जिसमें हमारे अलावा और भी बहुत से अहम इदारे शामिल हैं, उनका रिस्पॉन्स एक मस्कुलर मेमोरी की तरह हो। जो भी ख़तरा चाहे वो समंदर से या जो कम गहराई वाले हमारे समंदरी हदूद है या हाई सीज़ जिनको कहते हैं, वहाँ से जो भी ख़तरा ओरिजिनेट होता है उसको हम फ़ौरी तौर पे उसका रद्द अमल दे सकें। और ये काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि हमारे अलावा और भी इसमें इदारे शामिल हैं, तो एक मरबूत रद्द अमल देने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है।
یہ بتائیں کہ پاک بحریہ جو ہے اس کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے جی جی وہ کیا ہے؟ اچھا، ابھی آپ نے بات کی دوارکا کے ہی حوالے سے ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں. اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ نیول گن فائر سپورٹ ہم اس کو کہتے ہیں, جو بحری جہازوں پر توپیں لگی ہوتی ہیں ان کے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ رشیا یوکرین ہے, اس کے بعد ہم نے اسرائیل اور ایران کی بھی جو ابھی گزری ہے جنگ وہ بھی دیکھی, اور پھر ہم نے بھی جو بیان المرصوص کا ایک کرائسس دیکھا. یہ لانگ رینج ویکٹرز یا جو دور مار کرنے والے میزائلز ہیں, ان کا رول اس وقت جدید جنگ میں بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایسی صلاحیت آ گئی ہے جو دشمن کو سینکڑوں میل دور سے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے. وہ معلومات ان پلیٹ فارمز تک پہنچائی جا سکتی ہیں جنہوں نے وہ میزائل فائر کرنے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس وقت, اگر میں کہوں کہ بہت ویل پلیسڈ ہیں اس کے اندر. اس کا ایک مظاہرہ آپ نے بیان المرصوص میں دیکھ بھی لیا. دور تک, درمیانے فاصلے تک اور قریب تک مار کرنے والے میزائلوں کے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ ایک مرکب ہے, ایک میش ہے پورا, جس کو جس قسم کا خطرہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. اور اس میں سب سے ضروری اور اچھی خبر جو میں آپ کے توسط سے اپنے عوام تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری خود انحصاری اور خود کفالت کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. الحمدللہ ہمارے جو لانگ رینج ویکٹرز ہیں, اب اس کے لیے ہم دنیا کے کسی ملک پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمارے اپنے دفاعی ادارے جو پاکستان میں پاکستان کی بنی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں, انہی کے ویپنز کی ہمارے پاس ٹوٹل ریلائنس ہے. تو انکلوڈنگ میزائلز, ہر چیز, مطلب میزائلز کی اسپیسیفکلی آپ نے بات کی, خاص طور پہ اس جہت میں ہماری کیپیبلٹی الحمدللہ میچ کرتی ہے دنیا کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں. پیچھے جو ہم نے تجربات کیے ہیں, آپ کور کرتے رہتا ہے میڈیا اس کو, تو سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو وہ صلاحیت ہمیں میسر ہے, دوسرا اس صلاحیت کے استعمال اور پھر دوبارہ استعمال کے لیے ہم کسی پر انحصار نہیں کرتے, ہماری اپنی خود انحصاری ہے. اور اس میں آپ کو پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ پچ کی جا سکتی ہے. اس میں مجھے کوئی کلام نہیں ہے اس بات میں. یہ آپ کو ٹارپیڈو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. تو اس کا ذرا ٹارپیڈو کا ذرا بتائیے کیا اس کا کام ہے؟ یہ شپ لانچ ٹارپیڈو ہے, اور یہ ہتھیار آپ دوز شکن ہتھیار ہے. جب جہاز اپنے سینسرز کے, یا آپ نے جہاں سے ابھی ہم اندر آئے ہیں وہ ہیلی کاپٹر ڈیک ہے, اس جہاز کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر بھی کیری کرتے ہیں. جب دشمن کی آپ دوز ڈیٹیکٹ ہو جائے, دشمن کی آپ دوز کا سراغ مل جائے, پتہ لگ جائے, تو اس وقت یہ ویپن لانچ کیا جاتا ہے دشمن کی آپ دوز کو تباہ کرنے کے لیے. اور اس کی صلاحیت, اس کی رفتار اتنی ہے کہ اگر دشمن کی آپ دوز ایک مرتبہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا بچ کے جانا ناممکن. یہ سر میزائل لانچر ہے؟ جی ہاں, یہ ورٹیکل لانچ سسٹم. ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے. اچھا, یہ اس وقت ہم جہاز کے فوکسل کے اوپر موجود ہیں, جو اس کا سامنے والا آپ کہہ لیجئے ایریا ہے جہاز کا. یہ جس طرف آپ کا کیمرہ ہے بھی, یہ ورٹیکل لانچ سسٹم ہے. یہاں سے میزائل لانچ ہوتا ہے جب بھی دشمن کا خطرہ آپ کی رینج میں موجود ہو. ورٹیکل لانچ سسٹم کا آپ کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہے کہ اس میں آپ کی میزائل کیری کرنے کی جو کیپیسٹی ہے, تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بہت سے جہازوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لانچرز ہوتے ہیں جو جہاز کی سطح سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان لانچرز میں پھر آپ پر یہ قدغن لگ جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ میزائل کیری نہیں کر پاتے. جب آپ کے پاس اتنی کثیر تعداد میں اپنا میگزین موجود ہو تو آپ کا جہاز اگر سمندروں میں بہت دور بھی ڈپلائڈ ہے تو اس کو ری لوڈنگ کے لیے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو لانچرز ہیں یہ کثیر تعداد میں اس نئی ٹیکنالوجی کے تھرو ایوالو کیے گئے ہیں تاکہ جہاز کی یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ ختم ہو. اچھا, ذرا تھوڑا سا مجھے اس کی گن کے بارے میں بتائیے. جی آئیے. اچھا, اب یہ دیکھیے, یہ جو گن ہے 76 mm گن, اسی طرح کی گن استعمال کی گئی تھی 1965 میں بھی جب دوارکا پہ حملہ کیا گیا. لیکن جیسے باقی ٹیکنالوجی سے ہر چیز ایوالو ہوتی ہے, اب یہ گنز بھی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے. صرف فرق ان میں, اور اگر میں کہوں کہ جو آپ نے روایتی توپیں دیکھی ہوں گی کہ آپ کا ٹارگٹ بھی موو کر رہا ہے ہاریزونٹلی بھی ورٹیکلی بھی سمندر کی سطح پر, آپ خود بھی موو کر رہے ہیں دونوں پلینز میں, ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی. تو اس کی جو آپ کہہ دیں شست ہے, نشانہ ہے, وہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. دی گن ٹوٹلی اسٹیبلائزڈ ہے. جہاز کی جو سمندری مد و جزر سے اگر جہاز رول پچ کر بھی رہا ہے تو یہ اپنے ٹارگٹ پہ اسٹیبلائز ہو جائے گی. اس میں کوئی ایرر
فائر کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے نیول گنز کی, جس کی وجہ سے یہ بہت پر اثر ہوتی ہیں, چاہے وہ موونگ ٹارگیٹ ہے اور اگر وہ اسٹیٹک ٹارگیٹ ہے تو آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. میری اسپیشلائزیشن گنری کی ہے. اس گن کو فائر کرنا ہو, دشمن ایک ڈائریکشن میں ہوگا تو یہ گن اس طرف دیکھ سکتی ہے. اس کا اور میزائل کا فرق یہ ہے کہ میزائل کو کوئی ڈائریکشن کی فیل وہ نہیں ہے, یہ فائر ہوگا ہوا کے اندر جس ڈائریکشن سے دشمن آ رہا ہو. یہ تو میزائل دشمن کو ڈھونڈے گا. جی, یہ ورٹیکل لانچ میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی آپ کو ویپن کو ٹرین نہیں کرنے کی ضرورت ہے, ڈائریکشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود باہر جا کے سیکھ کرے گا. اور اچھا, انڈین میڈیا میں ہنگور آپریشن کا بڑا شور ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اچھا, ہنگور یہ ہماری الحمدللہ نئی سب مرینز ہیں جو بہت جلد ہمارے بحری بیڑے کا حصہ بن جائیں گی. ہنگور کی ایک تاریخ ہے. 1971 کی جنگ میں ہنگور سب مرین نے INS ککری کو ڈبویا, اور وہ چیز آج بھی ہندوستان اس کو بھلا نہیں پایا. ان کی سائیکی میں وہ چیز آج بھی پلے کر رہی ہے. تو ہنگور ان کے خواب میں آتا ہے. جی ہاں, یہی سمجھ لیجیے, بھیانک خواب کہہ لیں آپ اس کو. پلوامہ کا جو ہمارا کرائسس تھا, اس میں ہماری ان کے میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ پرنٹ میڈیا میں ہماری سب مرین 7 کو 22 دن وہ ڈھونڈتے رہے, کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ ایک خوف ان کے ذہنوں پر طاری تھا. اور اگر آپ ہندوستان ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں کہ انڈین نیوی ہنٹ فار 21 days ہنٹ فار BN سب مرین 7 ریمینڈ فیوٹائل. تو ہماری الحمدللہ جو ابدوز فورس ہے زیر زمین, جو ہمارا ڈیٹرنٹ ہے, اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے دشمن کی مائنڈ سیٹ کے اوپر. اور آج کل کی جو گیم ہے وہ شطرنج کی بساط کی طرح ہے. آپ دشمن کے دماغ کو جتنا زیادہ کنفیوز رکھیں گے اتنا ہی آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ کیپیبلٹی جو ہمارے پاس اب الحمدللہ آ رہی ہے ود اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنس, تو اسی لیے پھر وہ شور ہوگا. اور وہ بھی دوسری طرف زیادہ ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ پھر اس پلیٹ فارم کے آنے کے بعد ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. PNS تیمور پر ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. یہ بتائیے سر, میری ٹائم آپریشن کا لینڈ اور ایئر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. حامد, کوئی بھی جنگ جو ہے وہ ایک فورس نہیں لڑتی, جنگ ایک قوم لڑتی ہے, اور اسی طرح پوری فوج ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ جنگ لڑتی ہے. جو سمندر کی سب سے بڑی اہمیت ہے جنگ کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وار سٹیمنا اور ہماری سپلائز ہیں وہ انٹائرلی سمندر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. دیکھیے, تیل کے بغیر نہ ہماری اکانومی چلے گی, نہ ہماری روزمرہ زندگی چلے گی, اور نہ ہی ہماری جنگ ان لمیٹڈ چل سکتی ہے تیل کی غیر موجودگی میں. سمندر وہ راہداری ہے جہاں نیوی انشور کرتی ہے کہ آپ کی 95% جو آئل امپورٹس ہیں وہ سمندر کے راستے آ رہی ہیں, اور ان کی حفاظت بر وقت ان کا یہاں موجود ہونا, اور اس کے ذریعے ہمارے وار سٹیمنا, ہماری اکنامک سٹیمنا اور ہماری روزمرہ زندگی کا ایک معمول کے مطابق چلنا, اس کے اوپر اسی کے مرہون منت ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ سمندر سے جو رسد آ رہا ہے وہ آتا رہے, چاہے اس میں تیل ہے, چاہے اس میں کوئی ویپن سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی امپورٹڈ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ رستہ کھلا رہنا انتہائی اہم ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. تو پاکستان نیوی کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکشن آف سی لائنز آف کمیونیکیشن, سمندر کی راہداری کا دفاع, تاکہ جو ہماری تجارت سمندر سے ہے وہ اسی طرح چلتی رہے. اس کے ذریعے ہمیں جو سپلائز ملتی ہیں وہ ہمارے نیشنل سٹیمنا, ہمارے اکنامک سٹیمنا اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے انتہائی اہم. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب آیا ہوا ہے. میں نے 2022 میں بھی دیکھا اور 2010 میں بھی دیکھا کہ پاکستان نیوی کے جو ہوور کرافٹ ہیں اور بھی چھوٹی کشتیاں, وہ بڑا ان کا رول تھا. آج کل سیلاب میں پاکستان نیوی کی جو پارٹیسپیشن ہے ریلیف ایکٹیویٹیز میں وہ کیا ہے؟ جی, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے, جو ہماری ہوور کرافٹس ہیں ہماری کام کوسٹ کمانڈ کے پاس ہیں. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہماری 5 ایمرجنسی ریسکیو ٹیمز آلریڈی کام کوسٹ کمانڈ کی اسٹیشن ہیں فلڈ ریلیف ایریاز میں, ایویکیویشن کے لیے بھی, میڈیکل سپلائز کے لیے بھی. میڈیکل کیمپس ہمارے آلریڈی وہاں پہ انسٹالڈ ہیں. اس کے علاوہ جو کمانڈر سینٹرل پنجاب ہیں, جو سینٹرل پنجاب ریجن کو دیکھ رہے ہیں, ان کی ایمرجنسی ٹیمز اور میڈیکل کیمپس آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں. یہاں میں تھوڑا سا ایک بنیادی سا فرق بتا دوں کہ یہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف ہے, اس میں نیوی کا جو چارٹر ہے وہ صرف قومی ایفرٹ تک محدود نہیں بلکہ بین الاقوامی جو اس طرح کے کرائسس آتے ہیں اس میں بھی نیوی جو ہے وہ فوراً رسپونڈ کرتی ہے. جیسے ایڈمرل فواد یہاں پہ موجود ہیں, PNS ذوالفقار کے یہ کمانڈ کی ہے انہوں نے. ایک اسی طرح خیر سگالی دورے سے واپس آتے ہوئے سری لنکا کے قریب
سیلاب آیا اور اس جہاز کو فوراً ڈائیورٹ کیا گیا اور وہ جہاز وہاں سری لنکا گیا اور اس نے وہاں پہ اسسٹنس پرووائڈ کی. اسی طرح جو فلسطین کی سچویشن ہے اس کے لیے پہلے سیریا ہمارے جہاز ڈیزاسٹر ریلیف اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے لے کر گئے ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گوادر میں بہت طوفانی بارشیں ہوئی تھیں. وہاں ہمارے جو سیکنگ ہیلی کاپٹر اسٹیشن ہے وہ لائف لائن تھے اس وقت جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پوری ریلیف ایفرٹ تھی اس کی کوآرڈینیشن میں بھی. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو اکیڈمی ہے پاکستان نیوی کی جو اکیڈمی ہے جی اس میں بھی تو بہت سے ملکوں کے کیڈٹس جو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, وہ کون کون سے ملک ہیں؟ جی ہاں, ہماری الحمدللہ صرف پاکستان نیول اکیڈمی نہیں, ہماری مسلح افواج کے جو بھی تربیتی ادارے ہیں ان کا دنیا میں ایک مقام ہے. صرف اگر میں پاکستان نیول اکیڈمی کی بات کروں تو یو اے ای, بحرین, قطر, سعودی عربیہ, ترکی اور ہمارے بہت سے برادر اسلامی ممالک کے جو کیڈٹس ہیں وہ ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. اور برسبیل تذکرہ آپ نے بات کی تو اس وقت جو یو اے ای نیوی کے سربراہ ہیں وہ خود ہمارے بیچ کے ہیں, مائی کورس میٹ, وہ اس وقت یو اے ای نیوی کے. ایک دفعہ میں غزہ گیا تھا تو جو غزہ کا جو ساحل تھا وہاں پہ کشتی تھی الشرطۃ البحریہ, تو اس پہ جو کمانڈر تھا اس نے مجھے کہا کہ میں پاکستان نیوی اکیڈمی کا فارغ التحصیل. میں بڑا حیران ہوا میں. جی یہ ہمارے لیے بحیثیت بالعمومی طور پہ ہماری قوم کے لیے اور پاک بحریہ ہماری مسلح افواج کے لیے بالخصوص یہ بات قابل فخر ہے کہ ہمارے سے فارغ التحصیل ہمارے اداروں سے جو بھی آفیسرز دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں, ہمارا بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے. جب بھی ہمیں کہیں خیر سگالی دورے پہ جائیں, کہیں میٹنگ میں جائیں, تو جو بھی پاکستان کے تربیتی اداروں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ دور سے آئیں گے اور اپنی یادیں تازہ کریں گے, آپ سے بات کریں گے. تو وہ جو ایک اٹوٹ رشتہ ہمارا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ, بیکاز جو ہماری کوالٹی ہے ٹریننگ کی, جو پروفیشنل ایکسیلنس ہے, اور ہماری نیول لیڈرشپ کا ہمیشہ سے ہی فوکس, اور نیوی کا خاص طور پہ یہ رہا ہے کہ قصبے کمال کن کے عزیز جہاں شوی, اچیو ایکسیلنس ان وٹ ایور یو ڈو سو دیٹ دی ورلڈ ہولڈز یو ڈیئر. تو وہ اس کی ایک ہمیں مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں. یہ بھی بتائیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ کا موٹو ہے. جی یہ موٹو کیوں ہے آپ کا؟ اچھا, یہ دیکھیے بحیثیت مسلمان یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ کسی دشمن پہ غالب نہیں آ پاتے. یہی ہماری بیسک انسپائریشن. اللہ ہی ہمارے لیے, ہاں اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. جب ابھی آپ نے بات کی راج ناتھ سنگھ صاحب کی کہ انہیں بڑی چنوتی دی, یہ جب وکرانت پہ گئے اس کے بعد ان کے پردھان منتری اور ان لوگوں کی بھی بہت سی وہ چیزیں آتی رہیں. تو جب اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کے دل میں آپ کا خوف بٹھا دے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہمارے مقصد پر کامل یقین ہے, اور یہ یقین ہمارے لیے کافی ہے. آف کورس اس کے ساتھ آپ کی حربی تیاری, آپ کی حکمت عملی, اور آپ کی اپنے جیسے میں نے کہا پروفیشنل ایکسیلنس, اپنے کام پہ عبور کے ساتھ, یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے, یا میں کہوں یہ کور فیکٹر ہے جس کے اوپر ہماری یہ پوری ڈیٹرنس کی جو عمارت ہے یہ کھڑی ہوئی ہے. تو دس ریمائنڈز اس ایوری ڈے دیٹ اٹ از ڈیوائن پروویڈنس وچ از آلویز ود اس. اچھا فواد صاحب, یہ بتائیں کہ ایک اصطلاح میں نے سنی ہے نیول ڈپلومیسی. یہ نیول ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, کسی بھی ملک کی نیوی اس کے سفیر ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو ایک ملک کا چہرہ ہے وہ اس کی نیوی اس کو بیاں کرتی ہے. دشمنوں کے لیے ہیبت, دوستوں کے لیے سہارا, اور ان ملکوں کے جہاں ہماری پہنچ اور ہمارا پیغام پہنچنا ہے یہ پیغام رساں سفیر کی طرح ہے. ہمارے جہاز جب کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے لنگر انداز ہوتے ہیں, وہاں کے ملک کی تمام تر سینئر لیڈرشپ ہمارے جہازوں پہ آتی ہے, اور وہاں ہم اپنے ملک کی جتنی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ پیغام ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں. یہ جو ہماری وہاں پہ پاکستان میں ہماری ڈائسپورا ہے, جو ہمارے پاکستانی دوسرے ممالک میں بس رہے ہیں, ان کے لیے ایک بڑے فخر کا ایک موقع ہوتا ہے جب پاکستان کا جہاز پاکستان کا جھنڈا لے کے فارن پورٹس پہ جاتا ہے. تو اس کا سٹیٹس ایسے ہوتا ہے جیسے پاکستان کی زمین کا ہے. یہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اس پہ پاکستان کے رول اپلائی ہوتے ہیں. یہ جو ریڈار سسٹم ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیے, یہ جو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سمندر کی جنگ ہے وہ خشکی سے تھوڑی سی مختلف ہے. اٹ از آل اباؤٹ ڈیٹیکشن. وہاں کوئی آپ کے پاس ایسی کمان گاہ نہیں ہے جہاں کوئی ٹرین کا فائدہ لے کے آپ چھپ سکیں. تو جو پہلے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا وہ پہلے ہٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک کلیدی گولیائی ہے.
تو اسی لیے ہر جہاز جیسے میں نے کہا یہ جدید ترین جہاز ہے اس کے اندر ایسے آلات رکھے جاتے ہیں جو کہ چاہے دشمن ہوا میں ہو یا سطح آب پر اس کو سینکڑوں میل دور ڈیٹیکٹ کر پائیں. تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ روایتی ریڈار سے اس کی تھوڑی سی شکل بھی مختلف ہے. تو اس کی کیپیبلٹی ہے کہ اینیمی کی موومنٹ سینکڑوں میل دور تک پک کر کے آپ کو انیبل کرے کہ آپ اس سے پہلے اس کو نشانہ. اچھا یہ سینکڑوں میل دور اگر انیمی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو پھر اس جہاز سے آپ کتنے میل دور تک دشمن کو ہٹ کر سکتے ہیں؟ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سطح آب پر ہے یا ایئر میں ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جب یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو تقریباً جہاز کی صلاحیت اس کو ہٹ کرنے کی اس کے ساتھ ہی کورسپونڈ کرتی ہے. جیسا کہ سر احمد ظہیر نے بھی کہا کہ آپ نے میزائل کو لانچ کر کے وہ اپنے ٹارگیٹ کو خود ڈھونڈے گا پرووائڈیڈ آپ کو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ ٹارگیٹ ہے کہاں. اس کے بعد پھر میزائل اپنا کام خود کرے. ایک پوائنٹ میں حامد ایڈ کروں گا, نیوی ٹیم ورک ہے. ہمارے کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ مار رہے ہوتے ہیں. تو ایک جہاز کی صلاحیت نہیں ڈیفائن کرتی. جو مختلف پوزیشن جہاز چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بس پیغام مل جاتا ہے دیکھنے والی کی طرف سے, ڈھونڈنے والی کی طرف سے کہ بھئی وہ دشمن وہاں موجود ہے. تو وہ رینج جہاں پہ وہ چھپا بیٹھا ہے مارنے والا وہاں تک مار سکتے ہیں. تو اس سینس میں کہیں 100 میل تک مارا جا سکتا ہے. پاکستان نیوی ڈے پہ پاکستان نیوی کے جدید ترین جنگی جہاز PNS تیمور پر آپ نے پاکستان نیوی کے سینئر افسران کے ساتھ جو گفتگو تھی ہماری وہ سنی, اور جو ڈیفنس ایکسپرٹس تھے ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی, اور یقیناً آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بھارت کی جو نیوی ہے اس کی افرادی قوت زیادہ ہے, لیکن جو فائٹنگ کیپیبلٹی ہے اور جدید ترین جنگی ہتھیار ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان نیوی صرف بھارتی نیوی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی جدید ترین نیوی کے حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ جنگ کے میدان میں پاکستان نیوی جو ہے وہ دشمن کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے, بلکہ پیس ٹائم میں جو ہیومینیٹیرین آپریشنز ہیں اس میں بھی پاکستان نیوی کا بہت اہم کردار ہے. جیسا کہ اس وقت جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, بہت سے سیلاب زدہ علاقوں میں پاکستان نیوی کی جو چھوٹی کشتیاں ہیں وہ متاثرین سیلاب کو ریلیف پہنچانے میں اور ان کو ریسکیو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. کیمرہ مین حمران الیگزینڈر اور محمد اقبال الدین کے ساتھ حامد میر کو PNS تیمور کراچی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.